बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम के साथ वसीम अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस्लाम के सिलसिले का आज ये दूसरा प्रोग्राम है और इसमें हम पहले टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो है इस्लामिक कल्चर या इस्लामी सकाफ़त। पिछले प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब के साथ हमने गुफ्तगू की थी कि कल्चर से क्या मुराद है, इस्लामिक कल्चर से क्या मुराद है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इस्लाम इलाकाइयत से बालातर ये एक ऐसी सकाफ़त है जो आलमगीरियत की दाई है। इसके अलावा डॉक्टर साहब से और भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। इस प्रोग्राम में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कल्चर और रिलीजन का आपस में क्या रिलेशन है, वेस्टर्न कल्चर से क्या मुराद है, इस्लामी कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में क्लैश क्या है, और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई डेविएशन आई है, अगर कोई बिगाड़ आया है मौजूदा रियासतों में, मौजूदा सकाफ़तों में जो इस्लामी ममालिक में हैं, तो उसकी क्या वजूहात हैं। इस सब मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज भी मौजूद हैं डॉक्टर अनीस साहब, वाइस चांसलर हैफा यूनिवर्सिटी में, मारूफ दीनी स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं दोबारा। पहला सवाल जो शायद पिछले प्रोग्राम में कुछ दर्शना रह गया था, कल्चर का और रिलीजन का रिलेशन किस तरह आप बयान करेंगे? बहुत शुक्रिया। आम तौर पर तस्वुर यह पाया जाता है कि कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक़ नाच गाने के साथ, मौसीकी के साथ और उन चीज़ों के साथ है जो तफरीह समझी जाती हैं, और मज़हब गोया कि या तो इनका दुश्मन है या इसका कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। चुनांचे हमारे यहाँ भी जब आप कहते हैं कल्चर शो कोई हो रहा है, कोई उम्मीद नहीं रखता कि उसमें आगाज़ बिस्मिल्लाह से होगा। इसके मुकाबले में नात आप कहते हैं आगाज़ बिस्मिल्लाह से होगा। मैं चाहूँगा इस हवाले से देखना कि मुसलमानों और गैर मुसलमानों का फ़र्क पाया जाता है तस्वुर के अंदर। अगर देखा जाए तो बहुत से गैर मुस्लिम मुफक्किरीन, मैं एक हवाला भी आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। ये 20वीं सदी का मशहूर शायर है टी.एस. एलियट। वो इस हवाले से ये बात कहता है कि द डोमिनेंट force in creating a common culture between people, each of which has its distinct culture, is religion. Please do not at this point make a mistake in anticipating my meaning. This is not a religious talk, and I am not setting out to convert anybody. I am simply stating a fact. It is in Christianity that our arts have developed. It is in Christianity that the laws of Europe have until recently been rooted. If Christianity goes, the whole of our culture goes. ये वो कहता है नोट्स फॉर डेफिनेशन ऑफ कल्चर में 122 सफ़े के ऊपर। ये तो कहा जा सकता है कि एक मुतासिबाना व्यू है एक ऐसे शायर का जिस पे शायद मज़हब तारी हो गया हो। लेकिन अगर देखा जाए तो जिसको मज़हब कहा जाता है मगरिब में, वो उसके माने बहुत बदले हैं, और ईसाइयत के अंदर भी ये रुझान पैदा हुआ है कि ईसाइयत जो है वो लोगों के बहुत ज़ाती पर्सनल मामलात तक महदूद है। जबकि जो बात एलियट कह रहा है वो ये है कि अगर ज़ुबान है अंग्रेज़ी ज़ुबान, उसमें देखा जाए तो जो बिब्लिकल इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा गैर मामूली है। सिमिलीज़, उसकी मिसालें, अच्छा पूरा कॉन्सेप्ट कि आदमी का फॉल हुआ है, फॉल नहीं हुआ है, क्या हुआ है, रिवायात जो है, ट्रेडिशन, हर चीज़ जो है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो जो लिबास है, वज़ाक़त है, इसमें भी उसके ख़्याल में दखल है। हमारे यहाँ चूँकि हुआ ये है कि ख़ुद यूरोप के में जो तहरीक चली सेकुलरिज़म की, उसने ये चाहा कि मज़हब को महदूद कर दें इबादत की हद तक। हमने भी उस चीज़ को मग़रिबी तालीम के ज़ेर से इख्तियार कर लिया और ये समझा कि मज़हब इबादत का नाम है और कल्चर नाच गाने का नाम है। जबकि कल्चर का मकसद ये है कि कल्चर की बुनियाद वो वैल्यूज़ हैं जो कोई नज़रिया हयात देता है, बिल्कुल वर्ल्ड व्यू या विजन ऑफ लाइफ देता है। अगर ऐसे देखा जाए तो इस्लाम जो नज़रिया हयात देता है उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि जो चीज़ भी हो वो इंसान के फ़ायदे के लिए हो।
یہ فائدہ انسان طے کرے گا یا انسان کا بنانے والا طے کرے گا؟ دوسری بات یہ کہ جو چیز بھی ہو اس کے اندر ایک نفاست اور طہارت پائی جائے. چنانچہ اسلامی کلچر کے اندر نفاست پائی جاتی ہے. تیسری چیز یہ کہ جو بھی ثقافت ڈیولپ ہو اس کا تعلق بنیادی اصولوں کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ اصولوں کی مظہر ہے. اسلام کے اصول کیا ہیں؟ اولین توحید، جس کا مطلب یہ ہے کہ بت نہیں بنائے جائیں گے. صحیح. جس کا مطلب یہ ہے کہ بت محض پتھر کے نہیں، تصورات کے بھی، نظریات کے بھی، وہ بھی نہیں بنیں گے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ شرک نہیں ہوگا، پولوشن نہیں ہوگا، ایڈلٹریشن نہیں ہوگا کسی بھی چیز کے اندر، ٹرانسپیرنسی ہوگی. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو چیز بنے گی اس کے اندر ایک وحدانیت ہوگی. صحیح. یعنی اگر آپ عمارت ایک بنا رہے ہیں اس کا ایک مرکزی نقطہ ہوگا جس سے وہ لنکڈ ہوگی. چنانچہ آپ دیکھیے اسلامی فن تعمیر سے کہا جاتا ہے اس کے اندر ایک مرکزی نقطہ ہے ہر چیز کا. صحیح. وہ مسجد ہو، وہ ایک قلعہ ہو، وہ ایک محل ہو، وہ ایک باغ ہو، جو چیز بنائی جائے گی اس کے اندر ایک ایسا نقطہ پایا جاتا ہے جو جہاں وہ مرتکز ہوتی ہے. صحیح. اسی طرح سے جو چیز بھی ثقافت کے حوالے سے بنے گی اس کا ایک تعلق کائنات کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک انسان، معاشرہ، کائنات اور رب یہ سب الائنڈ ہو، یہ ایک قطار کے اندر ہوں، یہ متضاد نہ ہوں. بالکل صحیح. چنانچہ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں محراب بنی ہوئی اسلام کے حوالے سے، اس میں کیا وجہ ہے کہ یہ ایک مقام پہ جا کر نوکدار ہو رہی ہے اور بقیہ مقامات پہ اسموتھ ہے؟ اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسپیس میں مرج بھی ہو اور اسپیس سے الگ بھی رہے. چنانچہ اسکائی لائن کا تصور جو پایا جاتا ہے آرکیٹیکچر کے اندر، اسلام کے چاہتا ہے کہ اسکائی لائن کو کم سے کم کرتے ہوئے کائنات سے اس کو امتزاج کر دیا جائے. صحیح. یعنی یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں چیزیں، یہ ان کا تعلق دین سے بنیادی ہے، جس کا مطلب یہ ہے اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی ثقافت اسلامی نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب جتنی بھی چیزیں آپ نے بیان کی بالکل صحیح ہے، لیکن آج کا جو یوتھ، جو آج کا نوجوان ہے، وہ یہ سوال کرتا ہے کہ چیزیں آئیڈیلسٹکلی یہ چیزیں موجود ہیں جیسے کہ آپ نے بیان بھی کی، پریکٹیکل فارم میں یہ چیزیں آج کہاں نظر آتی ہیں؟ یہ ثقافت جس کا آپ بیان کریں یہ کہاں نظر آتی ہے؟ اور اگر نظر نہیں آتی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا ہم جواب لیں گے. ساتھ ہم یہاں پہ شامل کر لیں کہ 41023447 ہمارا فون نمبر ہے. آپ ویورز ہمارے کال کر سکتے ہیں ہمیں، اور اسلامی ثقافت کے حوالے سے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو وہ آپ ڈاکٹر صاحب سے کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. آپ کا سوال بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ جدید نوجوان جس ماحول میں پڑھا ہے اور تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ ایک گلوبلائزڈ ماحول ہے. اس میں سب سے اہم چیز میڈیا کا گلوبلائزیشن ہے، اور اس بنا پر آپ ایک وقت میں شمالی امریکہ سے جنوبی افریقہ تک کے جو چینل چاہتے ہوں وہ دیکھ سکتے ہیں، اور ان سے جو معلومات آپ تک پہنچتی ہیں، جو تصور پہنچتا ہے، وہ آپ کا اثر انداز ہوتا ہے اس بنا پر کہ ابلاغ عامہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ متاثر کر سکے. صحیح. اس بنا پر کم سے کم وقت ہونے کے باوجود آپ تاثر گہرا لیتے ہیں. وہ یہ دیکھتا ہے کہ لاس اینجلس سے لے کر کے اور برسبن تک جو چیز اسٹیج پہ نظر آتی ہے اس میں یا تو موسیقی ہے یا ناچ گانے ہیں. چنانچہ جب وہ اٹھاتا ہے کوئی میگزین تو جو 10 پاپ سانگز ہیں کون سے ہیں وہ اسے معلوم ہوتا ہے. جب وہ اخبار کھولتا ہے تو براڈ وے میں 10 کون سے کانسرٹ چل رہے ہیں وہ یہ دیکھتا ہے. یہ سب دیکھنے کے بعد خیال یہ ہوتا ہے کہ ثقافت تو یہی ہے، باقی سب تو تکلفات ہیں. صحیح. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ جس وقت سے آنکھ کھولتا ہے اس وقت سے اگر وہ اسلامی ماحول میں ہے، اس کے گھر میں اسلامی اقدار پائی جاتی ہیں، تو اسے پہلی بات سکھائی جاتی ہے کہ وہ اٹھتے ہی اللہ کا نام لے، بسم اللہ کرے، اللہ اکبر کہے، الحمدللہ کہے، سبحان اللہ کہے. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ثقافت کا حصہ ہیں. ان کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ بجائے آپ کا شکریہ آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر. صحیح. یعنی آپ نے یہاں پہ خالق کو اور انسان کو
شامل کرتے ہوئے یہ بتایا کہ رشتہ کیا ہے انسان کو خالق کا. ایسے ہی جو آج کا نوجوان ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ مسلم دنیا کے بڑے حصے کے اندر جو عمارتیں ہیں وہ مغربی طرز کی ہیں, بالکل, اخبارات اس زبان کے اندر ہیں. اس سے تاثر یہ ملتا ہے گویا اسلامی تہذیب نہیں ہے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں, کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھانے کا آغاز کرے, صحیح, یہ نہیں چاہے گا کہ حرام چیز کو کھانے میں شامل کرے, یہ نہیں چاہے گا کہ لباس اور یہاں قسم کا پہنے. یعنی اس کا تصور جو بھی لباس کا ہو, لیکن وہ کم از کم یہ چاہے گا کہ وہ اسے چھپانا چاہے وہ چھپیں. یہ چیز اتنی کامن ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ فرانس کے زیر اثر جہاں جہاں کالونیز تھیں مسلم دنیا کی, وہاں پہ فرینچ رائج ہو گئی, الجزائر ہو یا تیونس ہو. جہاں پہ انگریزوں کا اثر تھا انگریزی رائج ہو گئی, اس کے ساتھ وہ سب کچھ آ گیا جو ثقافت کا حصہ تھا انگریز کی. چونکہ ہم ایک عرصے تک غلام رہے ہیں بہت سے ممالک, صحیح, اس بنا پر ان کے جو باقیات ہیں, ریمننٹس ہیں, اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز تو جینوئن ہے. جو چیزیں اصل میں معاشرے میں آج تک موجود ہیں انہیں ہم بھول جاتے ہیں. صحیح, مجھے بتائیے کہ ہاسپٹیلٹی, مہمان نوازی, یہ کس کی ویلیو ہے؟ مجھے بتائیے کہ خاکساری, انکساری, ہمبلنس, ہیوملٹی کس کی خصوصیت ہے؟ یعنی یہ وہ اقدار ہیں, ویلیوز ہیں جو اسلام چاہتا ہے کہ ہر رسم میں پیدا کی جائیں. اس کے مقابلے میں کولونائزر جو حکومت کرتا ہے قبضہ کر کے دوسرے مالک کے اوپر, اس کی بنیادی صفت ہے ایروگنس, بنیادی صفت ہے اپنے حاکمیت کا اظہار کرنا, بالکل, اپریشن, سپیریورٹی اپنی. ان چیزوں سے جو نظام پیدا ہوتا ہے وہ وہی ہوگا. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے اسلامی ثقافت میں اور ان ثقافتوں میں اسلام سے دور ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے ہم جب بریک سے واپس آئیں گے, اس وقت بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, تو آپ سے میں ڈسکس یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک ڈسکس کیا جاتا ہے پوائنٹ کہ جو یورپ کی نشات ثانیہ ہیں, پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے, نہیں کر پائے. جو یورپ کی نشات ثانیہ ہے وہ انسپائرڈ بائی دا مسلم ورلڈ ہے, جی, اور میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آخر وہ کون سے فیچرز ہیں. اگر وہ اس سے انسپائرڈ ہے تو لازمی وہ فیچرز اس میں ہوں گے جس کی جھلک آج ہمیں ویسٹرن اس ورلڈ میں نظر آ رہی ہے. اور اگر یہ اس سے انسپائرڈ ہے تو پھر آج 200 سالوں کے بعد یا 500 سالوں کے بعد یہ اسلامک سویلائزیشن سے ہی ٹکراؤ کیوں پیدا کر رہی ہے؟ ان سوالات کے جواب آپ سے جاننا چاہیں گے. فی الحال ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام اسلام میں اسلامی ثقافت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے. ہمارا نمبر ہے 4102347. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ویلکم بیک. بہت شکریہ. بریک پر جانے سے پہلے کویشچن یہ کیا تھا کہ یورپ کی جو نشات ثانیہ ہے وہ اسلامک ورلڈ سے اگر انسپائرڈ ہے تو کیا فیچرز ہیں جو ریفلیکٹ ہوتے ہیں کہ یہ واقعی اس سے انسپائرڈ ہے, اور اگر اس سے انسپائرڈ ہے تو پھر یہ کلیش آج جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ نشات ثانیہ یا حیات نو سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ جو ایک دور ایسا تھا جس میں کہ موت کی سی کیفیت ہو, اس سے نکلنے کے لیے کچھ کوششیں کی گئیں, انہیں ہم کہتے ہیں نشات ثانیہ کہتے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام ایک تہذیب, ثقافت اور ایک انقلابی نظریے کی حیثیت سے جب پھیلا ہے تو اس نے آس پاس کے معاشروں کو, تہذیبوں کو متاثر کیا. چنانچہ جن 3 باتوں نے زیادہ اثر کیا ان میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ اسلام ہر معاملے میں عقل کو اہمیت دیتا, ریشنل اپروچ. جی. دوسری یہ چیز کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو چیزیں بھی ہوں ان کا ایک انسانی معاشرے کے ساتھ, جی, انسان کی ترقی کے ساتھ تعلق ہو. یعنی وہ انسانیت کی افزائش چاہتی ہوں, جی, اس کا بڑھنا چاہتی ہوں, اس کو ہارم نہ پہنچائے. صحیح. تیسری چیز یہ
کہ جو چیزیں بھی پائی جاتی ہیں ان کا ایک تعلق خالق کائنات کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. صحیح صحیح. یہ وہ 3 بنیادیں ہیں جن کے نتیجے میں ڈاگمیٹزم، کلوز مائنڈڈنس، ٹریڈیشنلزم، ان تینوں پر اس نے ضرب لگائی. صحیح. چنانچہ عربوں کا اور دیگر افراد کا جو بھی ثقافتی ورثہ تھا جی. اس میں سے ڈوگما کو نکال دیا، شک کو نکال دیا، روایات جو غیر اخلاقی ان کو ختم کر دیا گیا. اس طرح سے اسلامی ثقافت وجود میں آئی. اس ثقافت نے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ادب میں، تاریخ میں، فن تعمیر میں، ہر جگہ اپنا اظہار کیا. بالکل صحیح. یہ وہ دور ہے جب کہ یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. بالکل. اس کے نتیجے میں اسپین اور دیگر مقامات پر جو لوگ یورپ سے آ کے تعلیم حاصل کر رہے تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں تو ڈاگمیٹزم ہے. صحیح. مذہب یا عیسائیت جو بھی اس دور میں تھی وہ اس سے روکتی ہے کہ تحقیق کی جائے. قرآن ہر صفحے پر کہتا ہے کہ کائنات میں تحقیق کرو، بالکل جستجو کرو کائنات میں. ہم اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، کائنات کو انوائٹ کرتا ہے. بالکل. وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ آنکھ پر غور کرو، ہاتھوں پہ غور کرو، جسم پہ غور کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ فزیولوجی، ایناٹومی، ایسٹرونومی، ان کے بارے میں معلومات کرو. بالکل. یہ جو ایک ڈفرینٹ اپروچ تھی اس نے ان کو بڑا متاثر کیا، اور یہاں سے بے شمار کتب جن کا تعلق طبیعت سے، فزکس کے ساتھ، کیمسٹری کے ساتھ، لاء کے ساتھ، میڈیسن کے ساتھ یہ ترجمہ ہوئیں. ان کے تراجم کو اگر دیکھا جائے تو 16ویں صدی سے 18ویں صدی تک جو ٹیکسٹ بکس استعمال ہوئے ہیں یورپ میں، صحیح، وہ میڈیکل کی ہوں، وہ آپٹکس کی ہوں، وہ فزیولوجی کی ہوں، ایسٹرونومی کی ہوں، وہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی ہیں. صحیح صحیح. لیکن جب یورپ نے اپنے ترقی کا آغاز کیا تو یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں کا سیاسی زوال شروع ہوا. صحیح صحیح. اس سیاسی زوال کے نتیجے میں 18ویں صدی سے مسلمانوں کے بہت سے علاقے یورپی اقوام کے قبضے میں آئے. اس کے ساتھ ان پر جب ایک محکومیت طاری ہوئی تو اس محکومیت کے نتیجے میں انہوں نے اپنے اقدار کو، اپنے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی. صحیح. گویا کہ اسلامی ثقافت اور اسلامی روایات ایک ذریعہ تو بنی نہضت ثانیہ کے وجود میں آنے کا، لیکن خود مسلمان اپنے ورثے سے محروم ہو گئے. صحیح. اور اس کی بنا پہ ان میں زوال پیدا ہو گیا. لیکن 20ویں صدی میں ایک نئی لہر شروع ہوئی. صحیح. اور تقریباً 35 مسلم ممالک آہستہ آہستہ آزاد ہوئے. بالکل صحیح ہے. ان میں سے ہر ایک کے اندر یہ احساس بیدار ہوا کہ ہماری شخصیت کیا ہے، آئیڈینٹی کیا ہے. صحیح. کیا ہماری آئیڈینٹی، تشخص ہمارا جو ہے وہ ہندوستانی، پاکستانی، ایرانی ہونا ہے یا مسلمان ہونا ہے. صحیح. اس تشخص کی بنا پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج ایک گلوبل اویکننگ پائی جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ دور شروع ہو چکا ہے جس کا ہمیں انتظار تھا، جس میں کہ اسلامی ثقافت، اسلامی سائنس، اسلامک پولیٹیکل تھاٹ، اسلامک اکنامک تھاٹ، اس کو رائج ہونا ہے. صحیح. اس اب کوئی نہیں روک سکتا. صحیح. کیونکہ جو کہا جا رہا ہے عرب اسپرنگ ایک کس طرح استعمال کی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک لہر ٹیونس سے ایجپٹ میں مختلف مقامات میں شروع ہوئی ہے وہ اب رک نہیں سکتی. صحیح. اس کو یہ تو ہو سکتا ہے کہ مختلف ممالک کے جو میڈیا گروز ہیں وہ اس کو پروجیکٹ کریں بطور ایک تھریٹ کے، لیکن اس کا روکنا میرے خیال میں اب کسی کے اختیار میں نہیں. ڈاکٹر صاحب، یہی ایک سوال جو جیسے آپ نے اویکننگ کی بات کی، یہی سوال آپ یوتھ کے پاس اگر جائیں تو وہ یہی سوال کرتا ہے کہ آخر وجہ کیا بنے؟ وہ مذہب جس کے ہم عالمگیریت کی بات کرتا ہے وہ ود ان سوسائٹی بریک ہو گیا، سیکس آپس میں لڑ رہے ہیں، ٹرائبز آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ مذہب جو ایجوکیشن کی بات لے کے آیا وہاں دنیا میں سب سے کم لٹریسی ریٹ ہے. جو ویمن رائٹ کی بات کرتا ہے سب سے زیادہ ویمن ابیوزز انہی کنٹریز میں ہیں. آخر وہ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ بھی تو کلچر کا ایک حصہ ہے کہ یہ بریک ڈاؤن ہوا. دیکھیے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ افراد جو دین کا علم پھیلانے والے تھے انہوں نے دین کو مذہب بنا دیا. دین ایک جامع اصطلاح ہے. صحیح. جس کا مطلب ہے وے آف لائف. مذہب ایک محدود اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے رسوم و رواج عبادت. ٹھیک. جب یہ اس کو رسوم و رواج میں تبدیل کر دیا گیا
تو اس میں اپنے آپ چاہیے تھا کہ ریجیڈیٹی آئے، اس میں تنگی پیدا ہو، اس میں سختی پیدا ہو۔ دین آسانی کا نام ہے، صحیح، الدین و یسر قرآن پاک کہتا ہے، جبکہ مذہب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو محدود کر دیں۔ صحیح، جب محدود کریں گے وہ لمیٹڈ ہو جائے گا، لچک ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک، تو پہلا سبب تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو دین پھیلانا تھا، معلومات دینی تھی، انہوں نے اس کو مذہب بنا دیا۔ صحیح، دوسری چیز یہ کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مذہب کا خانہ ایک الگ ہے ٹھیک، اور سائنس کا الگ ہے۔ صحیح، چنانچہ سائنس کے لیے آپ سیکولر نظام کو اختیار کریں، صحیح، مذہب کے لیے مسجدیں بنائیں ٹھیک، اور مدرسے بنائیں۔ یہ تقسیم جس معاشرے میں بھی ہوگی وہ معاشرہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ صحیح، اور تیسرا میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہم نے یہ خیال کر لیا کہ ہر وہ چیز ترقی کر رہی ہو سچی بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ یورپ کو بڑھتا ہوا دیکھ کے ہم نے سمجھا کہ جو ترقی کر رہا ہے وہ سچا بھی ہوگا۔ ٹھیک، ٹھیک، دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں۔ صحیح، اب جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان نوجوان ڈسکور کر رہا ہے یورپ میں رہ کر کے، امریکہ میں رہ کر کے، پاکستان، ایران میں رہ کر کے، کہ جو کچھ وہ سوچتا رہا تھا وہ غلط تھا، ٹھیک، ٹھیک، اور اس کی آئیڈینٹی، اس کا مستقبل اگر کسی سے وابستہ ہے تو وہ اس کا قرآن و حدیث سے وابستہ ہونا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اب سے 25 سال پہلے ہمارے اپنے ملک کے اندر کیا رجحان تھا؟ آپ نے کیا سڑکوں کے اوپر دیکھا کہ ایسی خواتین جو حجاب میں ہوں، ان کا سر ڈھکا ہوا ہو، کار چلا رہی ہوں؟ یا آج آپ یہ دیکھتے ہیں ان کی کثرت ہے۔ صحیح، آج آپ جائیں کیمپسز کے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ طالبات کی بڑی تعداد ایسی ہے جو اسکارف پہن کر کے آتی ہے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ آپ کے کیمپس پہ نہیں، یہ فرانس میں ہو رہا ہے، یہ ساؤتھ افریقہ میں ہو رہا ہے، یہ ترکی میں ہو رہا ہے، جس کی بنیاد رکھے گی سیکولرزم کے اوپر۔ اس ترکی میں جہاں پر کہ مصطفیٰ کمال نے سیکولرزم کو متعارف کروایا، اس سیکولر معاشرے کے اندر آج یہ شکل ہے کہ 90% خواتین اسکارف استعمال کر رہی ہیں۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ صحیح، ریوائول، ری اویکننگ، اور وہ لہر جو انشاءاللہ اسلام کو بطور ایک ثقافت کے، ایک نظام کے پیش کرنے والی ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اسلامی جو ثقافت ہے وہ ایک عالمگیر ثقافت کے طور پر سامنے آئی اور اس کے پھیلاؤ کا ایک سبب بھی بہت بڑا بنا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مغربی ثقافت ہے شاید یا تو اسلامی ثقافت اس سے کو نہیں کر پا رہی، وہ ہم نے دیکھ لیا کہ اویکننگ ہو رہی ہے، لوگ ڈسکور کر پا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک تو اس ویسٹرن جو کلچر ہے یا سویلائزیشن ہے اس کو ایکسپلین کیجیے گا۔ کرسچینٹی سے یہ آزاد ہے ماڈرن اویکننگ کے بعد، ٹھیک، پھر امریکہ ہو تو اس کو بھی ویسٹرن سویلائزیشن ہے، وہ یورپ ہے تو وہ بھی ویسٹرن سویلائزیشن ہے، وہ افریقہ ہو یا آسٹریلیا ہو، آخر یہ ٹرمینالوجی ہے کیا؟ اس کا نام مغربی تہذیب یا سیکولر تہذیب ہے۔ اس کے 3 بنیادی ارکان ہیں، پلرز ہیں۔ پہلا پلر ہے انفرادیت پرستی، یعنی میری ذات، میری گاڑی، میرا فریج، صحیح، میرا فری ٹائم، صحیح، میری شہرت، ہر چیز کی بنیاد میں۔ ٹھیک، دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز مادی ترقی اور مادی میجرمنٹ ہے، کوانٹیفیکیشن، صحیح، میٹیریلسٹ اپروچ۔ تیسری بنیاد یہ ہے کہ اخلاق اور موریلٹی کوئی مطلق اور ایبسولوٹ چیز نہیں ہے، صحیح، بلکہ وہ ریلیٹیو ہے، اضافی ہے۔ میں طے کروں گا کیا چیز اچھی ہے۔ ٹھیک، اگر میرا دل چاہ رہا ہو کہ میں اپنے کلاس میں سلیپر پہن کے جاؤں صحیح، تو مجھے کون روکنے والا ہونا چاہیے؟ اگر میں چاہوں کہ طالبات کو کلاس میں لطیفے سناؤں تو مجھے کون روکنے والا ہونا چاہیے؟ اخلاقیات میری اپنی ہیں، صحیح، اضافی اخلاق۔ یہ 3 بنیادیں ہیں جن کا نام مغربی تہذیب ہے۔ چنانچہ وہ فوکویاما ہو، وہ آپ کا یہ ہو کلیش ریزن کا مصرف اپنا ہنٹنگٹن ہو، ان سب کو آپ دیکھیں تو جو کچھ یہ تجزیہ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انڈیویجولزم، یوٹیلیٹیرینزم، میٹیریلزم اور اس بات کا تعلق کہ اخلاق ریلیٹیو ہے۔ صحیح، اس کے مقابلے میں اسلامی ثقافت جس کا نام ہے اس میں اخلاق جو ہے وہ ایبسولوٹ ہے، یعنی آپ چاہے
چین میں ہوں یا پاکستان میں ہوں سچ بولنا ہے، صحیح، وقت کی پابندی کرنی ہے، ایمانداری سے گاہک کو سامان فراہم کرنا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے۔ صحیح، قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ پچھلی اقوام تباہ ہوئی ہیں ناپ تول میں کمی کرنے کی بنا پر، یہ ویلیو ہے۔ بالکل بالکل۔ آپ دیکھیے کہ آج کیا شکل ہے، آپ کہتے ہیں آج کہ کسٹمر سیٹسفیکشن، کوالٹی کنٹرول، ٹھیک، یہ اصطلاحات کون سی ہیں؟ وہی جو قرآن پاک آپ کو بتاتا ہے کہ آپ تول میں ناپ میں کمی نہ کریں۔ صحیح، تو ان ویلیوز کو جب ہم اختیار کریں گے جو ایبسولوٹ ویلیوز ہیں، اضافی نہیں ہیں، تو پورے معاشرے میں عدل و انصاف کا فروغ ہونا چاہیے۔ صحیح، یہ وہ بنیادی فرق ہے جو ان دو نظاموں کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہنٹنگٹن کی بات آپ نے کی، ایک کویشچن یہ بھی بنتا ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مسلم ورلڈ میں بھی یہ پرسیپشن ہے یا یہ پرسیپشن کس حد تک درست ہے کہ اگر اسلامک سویلائزیشن اسٹرانگ ہوتی ہے، اویک کرتی ہے، تو کلیش آف سویلائزیشنس کا چانس ہے؟ یہ تصور ہنٹن کا تو درست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اس کے حمایت نہیں کرتا۔ صحیح، اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زائد تہذیبیں اپنا وجود رکھ سکتی ہیں، صحیح، اور ان میں سے وہ تہذیب غالب آئے گی اس میں زیادہ صلاحیت ہے۔ صحیح، کلیش کی بات نہیں کرتا اسلام، لازماً یہ کہتا ہے کہ حق و باطل میں کشمکش ہے، ٹھیک، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ محض ایک نظام ہر جگہ پر ہو۔ صحیح، معاشرے کے اندر اس بات کی پوری گنجائش ہے کہ اختلاف رکھتے ہوئے بہت سے مذاہب کے افراد ایک جگہ رہ سکتے ہیں۔ صحیح، اسلام نے مذہبی آزادی دی ہے، شخصی آزادی دی ہے، ثقافتی آزادی دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ پلورلسٹک ہے، صحیح، جس کے اندر صحیح، زیادہ صحیح، افراد رہ سکتے ہیں، جبکہ ہنٹن کے تھیسس یہ ہے، بنیادی تھیسس ہنٹن کا، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو تہذیب مغرب کی ہے یہی کامیاب تہذیب ہے، اس کو کامیاب ہونا ہے۔ بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک وہ لوگ جو ڈیولپمنٹ کو الگ کرتے ہیں ویسٹرنائزیشن سے، جی، وہ جب تک اس کو ملائیں گے نہیں، دے آر ناٹ ڈیولپڈ نیشن۔ صحیح، فار ہم بوتھ آر سیم۔ صحیح۔ کنٹینیو کریں گے، پشاور سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اشرف علی صاحب۔ جی اشرف صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں پشاور سے اشرف علی بول رہا ہوں۔ جی اشرف صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کرسچینٹی میں یا باقی اس طرح مذہب وہ ہے جس میں وحدانیت جی اشرف صاحب مانتے ہیں، جی جی، مطلب ہے وہاں بھی ایک خدا کا تصور ہے، یہاں بھی ایک خدا کا تصور ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو ویلیوز ہیں وہ وہاں پہ زیادہ ہیں جبکہ ہمارے اس میں کم ہے، صحیح، تو کیا وہ کہاں پہ ہمارا نقص ہے؟ یا عالموں سے، یا مطلب ہے کہ وہ جو صحیح۔ ہمارا اسکول سسٹم ہے یا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کوئی کمی؟ بہت شکریہ اشرف علی صاحب، سوال سمجھ دیکھیے گئے۔ ایسا ہے، کچھ اقدار تو ہوتی ہیں عالمی نوعیت کی، یعنی وہ کنفیوشس ہو یا اس کے بعد آنے والے افراد ہوں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ آپ سچ بولیں۔ صحیح، ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسلام کا آغاز حضرت آدم سے ہوا ہے، وہ پہلے انسان تھے، انہوں نے جو ویلیوز اللہ کی دی ہوئی آگے منتقل کی، ان میں یہ بات شامل تھی، اور چونکہ سارے انسان ان کی اولاد ہیں، جہاں جہاں وہ لوگ پہنچے یہ ویلیوز پہنچتی رہیں، صحیح، ان میں بعض اوقات تبدیلی بھی ہوتی رہی، لیکن اوریجنل ویلیوز جو ہیں وہ وہی کے وہی ہیں۔ صحیح۔ اس بنا پر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب میں بہت سی ویلیوز مشترک پائی جاتی ہیں، لیکن جو بنیادی فرق جس طرف ہمارے بھائی نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں گاڈ، ٹھیک، GOD، بڑے جی کے ساتھ صحیح، اور چھوٹے جی کے ساتھ، صحیح، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ بڑے GOD سے مراد ہوتی ہے کہ وہ گاڈ جو آپ کے خیال میں خالق ہے، ایگزیکٹلی، اور چھوٹے جی کے ساتھ وہ جو بہت سے خدا پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک، جب آپ کہتے ہیں گاڈ، ساتھ میں آپ کہتے ہیں گوڈیسز، صحیح، اس کی تانیث پائی جاتی ہے، بالکل، اللہ کی تانیث نہیں پائی جاتی۔ صحیح ہے، جب آپ کہتے ہیں گاڈ کسی مذہب کے اندر، تو وہاں کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ ان بنیادوں پر ہوتا ہے جو مذہب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر عیسائیت کے اندر بلا شبہ کہا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن جو تصور ٹرینٹی کا پایا جاتا ہے اسی کے اندر وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ تین مل کے ایک بناتے ہیں۔ صحیح، صحیح، ایسے ہی ہندوازم کے اندر کہا جاتا ہے کہ برہما سب سے بڑا خدا ہے، لیکن برہما کیسے سب سے بڑا خدا ہے؟ جو پورا ایک خاندان اس کے نیچے ہے، اس کے بعد اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی خاندان ہے،
نہ کوئی اوپر نیچے بیٹھا ہوا ہے، بلکہ صرف ایک ہے. صحیح. اس لیے چاہے الفاظ آپ کو ایک معلوم ہوں لیکن کنسیپچولی ان میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسلام ہم نے دیکھا کہ وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، پریگمیٹک اپروچ ہے اس کی. آج کل ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ جو چیز بھی ویسٹرن لگے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ایک ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے. یہ کس حد تک درست ہے؟ یہ بات تو درست بالکل بھی نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو مغرب سے آئے وہ خراب ہی ہوگی. صحیح. کیونکہ مغرب میں بہت سی اچھائیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ اچھائیاں وہی ہیں جو ایک زمانے میں ہم نے ان کو فراہم کی ہیں. صحیح. اس لیے ہر وہ چیز جو مغرب سے آئے خراب نہیں ہو سکتی. اسلام ہمیں اصول دیتا ہے کہ کوئی جو مغرب سے آئے یا مشرق سے آئے اس کو آپ اس پہ ناپ کے دیکھ لیجئے. مثال کے طور پر یہ جو پیالی ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، جی، اگر فرض کیجئے کہ یہ بنی ہو چین میں، صحیح، یا یہ بنی ہو یورپ میں، یا بنی ہو صحیح، پاکستان میں، صحیح، اور اس کا جو مواد استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے، وہ ایسا ہو کہ جس میں کہ کوئی انفیکشن نہ پیدا ہو چیز ڈلنے سے، صحیح، تو یہ اسلامی کپ کہلائے گا. صحیح، اس کے مقابلے میں اگر اس میں کوئی چیز ڈالی جائے اور نجاست جم جائے، صحیح، وہ نجاست منتقل ہو جائے، ٹھیک، یہ غیر اسلامی ہوگی. صحیح. ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ لاہور سے کالر ہیں قرۃ العین. جی قرۃ العین، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، میرا جو کوشچن ہے وہ ریگارڈنگ یہ ایشو ہے کہ میرے جو فادر ہیں میں ان کو بچپن سے نا لوز ٹاک اور ابیوزز کرتے دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، کسی چھوٹے بڑے کا وہ لحاظ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہر ایک بندے کی انہوں نے رسپیکٹ جو ہے نا وہ کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی کی کوئی رسپیکٹ ہے. صحیح. ایک حد تک تو ہم لوگ برداشت کرتے رہے. میں نے جو ہے MBA کیا ہوا ہے فائنانس میں، تو لیکن ایک ٹائم اب یہ آ گیا کہ وہ بالکل ہی نا برداشت بالکل ہی ختم ہو گئی. جب یہ دیکھا کہ فادر جو ہے ہر ایک کی رسپیکٹ نہیں کرتے، پھر ہمیں آگے ہونا پڑا اپنے ریلیٹیو کے کی ایگو کو برقرار کرنے کے لیے. لیکن ابھی بھی وہ اسٹل جو ہے نا نہیں باز آتے اس سارے ایٹیٹیوڈ کو جو ہے کور کرنے میں. جی جی. تو میں حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کے سامنے آپ اف بھی نہ کرو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ ان کی وجہ سے بڑے اپنے رشتہ داروں سے کہ ابو کے سامنے جو ہے نا. قرۃ العین، آپ کی سوال سمجھ میں آ گیا. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا لمٹس ہیں والدین کا احترام کرنے کی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کے والد صاحب کو لازماً یہ چاہیے کہ بچوں کے ساتھ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں محبت سے پیش آئیں، ان کی بات کو سنیں، اور اگر ان کی بات درست ہو تو اپنی اصلاح کر لیں. اسلام اس بات کی ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ عمر کا تعلق کوئی نہیں ہے اس چیز سے کہ حق کیا ہے. حق ایک بچہ بھی کہے تو آپ کو مان لینا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کیا کریں؟ کیا آپ ان کی طرح سے روڈ ہو جائیں، بد تہذیب ہو جائیں، یا آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اپنے طرز عمل سے ان کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ چاہے سخت ہوں لیکن آپ کس طرح سے ان کا احترام کرتے ہوئے، ان کی بات کو مانتے ہوئے ان کو آخر کار پشیمان ہونے کا موقع فراہم کریں. میں سمجھتا ہوں کہ فتح ہمیشہ اچھائی کی، بھلائی کی، حق کی ہوتی ہے، اور اس لیے آپ کو وقت لگے گا لیکن ان کو اس کا احساس ہو جائے گا کہ وہ غلط ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب، یہیں سے جس طرح قرۃ العین کا سوال تھا، انسٹیٹیوشنز پروموٹ کریں گے اسلامک کلچر کو تو اسلامک کلچر پروموٹ ہوگا. فیملی بھی، پیرنٹس بھی ایک انسٹیٹیوشن، بنیادی ادارہ وہی ہے. بنیادی ادارہ وہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ دور میں اگر ریوائول ہوگی تو وہ کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو وائٹل رول پلے کرنا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور میری یہ بالکل سوچی سمجھی رائے ہے کہ جب تک ہم خاندان کے ادارے کو ریوائیو نہیں کریں گے ہماری ویلیوز آگے نہیں بڑھ سکتی. ہم نے ایک بہت بڑی غلطی یہ کی ہے کہ خاندان کے ادارے کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے تحریر ہونے کا موقع دیا ہے. اٹ از ریزالونگ. صحیح. جب یہ ریزالو ہوگا، تحلیل ہوگا، تو جہاں سے ویلیوز ملتی ہیں وہ مرکز ختم ہو جائے گا. صحیح. ایک بچہ جب آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی ماں اس کو میں دودھ نہیں پلاتی بلکہ محبت پلاتی ہے. صحیح. اس کو وہ قربت پلاتی ہے. بالکل صحیح بات. اس کو وہ نرمی پلاتی ہے. یہ محض دودھ نہیں ہوتا. صحیح. اس کے ساتھ سب چیزیں اس تک پہنچتی ہیں. صحیح. وہ ایک لمحے کے لیے اگر بے چین ہو، ایک آواز دے تو وہ دوڑتی ہے، لپکتی ہے. صحیح. یہ وہ قدر ہے، ویلیو ہے انسانیت کی، محبت، دوسری کے تحفظ کا خیال کرنا. صحیح. اور پھر یہی بچہ ان چیزوں کو سیکھ کر کے آگے اس کو منتقل کرتا ہے.
اگر اس بچے کو آپ حوالے کر دیں ایک نرسری کے، صحیح، اگر اس بچے کو آپ، جیسا کہ اکبر نے کہا تھا کہ طفل میں خوائے کیا ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی، صحیح، یہ کہا تھا اب سے 80 سال پہلے، بالکل، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ادارہ خاندان کا ہے، جب تک یہ ریوائیو نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری ویلیوز، آپ یہ دیکھیے کہ جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے اور وہ گر جاتا ہے تو آپ اچانک کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ. بالکل، بالکل، اگر کوئی بچہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو تکلیف دہ ہو تو جو آپ کا تاثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہائے اللہ، اف اللہ. یعنی ہر چیز کے اندر آپ اس کو ویلیو منتقل کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا ہر کلمہ جو ہے زبان زیادہ ہونے والا وہ ثقافت کا علمبردار ہوتا ہے. بالکل. جب یہ کام نہیں ہوگا، خاندان کام نہیں کرے گا، خود غرضی پیدا ہوگی، انفرادیت پیدا ہوگی، قربانی ختم ہو جائے گی، اثار ختم ہو جائے گا، معاشرے میں کیا ہوگا؟ صحیح. گویا معاشرے کو جوڑنے والی چیز کوئی ہے تو وہ خاندان کے اندر اقدار کا پایا جانا ہے کہ آپ میں محبت ہو، اخوت ہو، احترام ہو، اثار و قربانی ہو. یہ چیزیں خاندان سکھاتا ہے، کیوں نہیں سکھا سکتا؟ صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام اسلام میں اسلامک کلچر کے موضوع پر ہونے والی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام سے کچھ ضرور سمجھا ہوگا. پروگرام اسلام کا مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام کو موجودہ دور میں کسی بھی لحاظ سے جو مسائل درپیش ہیں ہم ان کا حل تلاش کر سکیں اور گفتگو سے یہ جاننے کی کوشش کر سکیں کہ یہ مسائل کیوں پیش آئے. اور مسائل سے گھبرائیے گا نہیں. میرے ایک دوست بہت خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جسم پر لگی گندگی تو چھپائی جا سکتی ہے، لیکن دستار پر اگر ایک معمولی سا داغ بھی ہو تو وہ سب کو بہت نظر آتا ہے. ہمیں اس داغ کو اگر یہ ہے تو اس کو صاف کرنا ہے، اور یقین مانیے ہم ہی اس دور کی دستار ہیں. اگلے پروگرام میں اسلام کے کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.